नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 9 का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कल क्या एक अहम सबक दोहरा लेते हैं जो सूरतुल आराफ में हमने पढ़ा। कल का बुनियादी सबक लिबास के ज़रूरी बुनियादी शराइत के हवाले से था। इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। इसका एक मकसद तो ये है कि ये तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है, इंसान को सर्दी और गर्मी से बचाता है, और फिर ये कि ये ज़ीनत का इजहार भी है, यानी खूबसूरत लिबास भी पहना जा सकता है, लेकिन इसमें इसराफ़ से मना किया गया है कि हद से ना गुज़रा जाए। फिर इसका एक अहम और सबसे बड़ा मकसद ये है कि लिबास जिस्म को ढांकने वाला हो, ढांपे इसको नुमायाँ और ज़ाहिर करने वाला ना हो। अगर ऐसा लिबास होगा तो वो लिबास के इस मकसद को पूरा नहीं करेगा। फिर ये कि गैर मुस्लिमों से मुशाबा ना हो, कि लिबास ऐसा ना पहना जाए कि जिससे इंसान की सही पहचान ना हो सके कि आया वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। अब हम पारा नंबर 9 को शुरू करते हैं। इसमें हम सूरतुल आराफ आयत नंबर 88 ता 206 यानी मुकम्मल इसमें करेंगे, और सूरह अनफाल की आयत 1 ता 40 तक में देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या अहकामात से नवाजा है। पारा नंबर 9 का आगाज़ कौम शुएब अलैहिस्सलाम के मुतकब्बर सरदारों के रवैये से होता है कि उन्होंने अपने नबी की नसीहत का असर नहीं लिया, जिसके नतीजे में एक बड़े बड़े ज़लज़ले ने उन्हें आ पकड़ा और वो सब के सब हलाक हो गए। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ मुख्तलिफ़ पैगम्बर भेजता है, लेकिन पैगम्बरों को भेजने का मकसद ये होता है कि कौम अपनी मुतकब्बिराना रविश से बाज़ आकर उनकी बातों को माने और अल्लाह के इनामात और रहमतों से फैज़याब हो सके। फिर अल्लाह ताला ने इसमें एक उसूल समझाया है कि कौमों की हलाकत से पहले रुजू इल्लाह की तरफ अल्लाह ताला कभी तंगी और सख्ती की आजमाइश से दो चार करता है, और ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि ताकि लोग आजिज़ होकर उसके सामने गिड़गिड़ाएँ और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और अपने गुनाहों से बाज़ आ जाएँ। लेकिन अगर कोई कौम इसके ज़रिए अल्लाह की तरफ नहीं आती तो अल्लाह ताला फिर खुशहालियों के दरवाज़े उसके लिए खोल देते हैं, और ये अमन और खुशहाली की हालत एक इम्तहान होता है, और इसमें अल्लाह को भूल जाना और गाफिल और मस्त हो जाना एक बहुत बड़ी भूल है जिसकी पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। और फिर एक खौफनाक बात भी ये भी अल्लाह ताला ने बताई कि अज़ाब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ अज़ाब ही किसी कौम पर आए और वो हलाक हो जाए, बल्कि अज़ाब की एक शक्ल ये भी होती है कि अल्लाह ताला हक़ बात कबूल करने की सलाहियत को छीन ले, बंदा हक़ को देखे और उसको हक़ नज़र ना आए, और वो सिर्फ़ और उसके मुसलसल गुनाहों के इर्तिकाब पर उसके दिल पर मोहर लग जाए और वो हक़ सुनने और समझने से महरूम हो जाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा के समरात बताए कि ईमान और तकवा एक ऐसी चीज़ है, अगर बस्ती के लोग उसको अपना लें तो इन पर अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देगा, और खुशहाली और फरवानी इंसान का मुकद्दर बन जाया करती है। लेकिन इसके बरक्स तकज़ीब इख्तियार करने वाली कौमें अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक ठहर जाती हैं। फिर पता नहीं चलता कि शब रोज़ की किस घड़ी में अचानक अल्लाह का अज़ाब पकड़ ले और फिर आने वाहिद में हंसती खेलती बस्तियों को खंडर बना कर रख दे। इसलिए अल्लाह की इन तदबीरों से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह कभी दे के आज़माता है और कभी लेकर आज़माता है। हर हाल में बंदे की आज़माइश ये है कि वो अपने रब की तरफ रुजू करे और उसका पक्का और सच्चा बंदा बन जाए। अल्लाह ताला हमें तकवा की दौलत से नवाजे। फिर कौम मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात बताए जाते हैं। असा का अज़दहा बन जाना, हाथ का सफ़ेद चमकता हुआ निकलना हक़ की दलील के तौर पर दिए गए। और फिर इन मोजज़ात को देखकर फ़िरौन जैसा मुतकब्बिर बादशाह तो नहीं मान लाया, लेकिन वो जादूगर हक़ को पहचान कर फ़ौरन इसको कबूल कर गए और इस पर जम गए, और इस रास्ते में साबित कदमी के लिए उन्होंने एक ख़ूबसूरत दुआ मांगी। गोया वो फ़िरौन से नहीं डरे और उन्होंने अपने रब का रास्ता इख्तियार किया और अपने रब ही की तरफ रुजू किया। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, इस दुआ को ज़रूर याद करें। उन्होंने कहा, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, कि अल्लाह तो हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, सब्र का फैज़ान कर हम पर, और हमें इस हालत में
مارنا کہ ہم مسلمان اور فرما بردار ہوں۔ پھر آل فرعون کی آزمائشوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان پر قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے۔ ہر دفعہ عذاب کو ٹالنے کے لیے وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے، مگر عذاب ٹلتے ہی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی کہ فرعونیوں کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان سے نجات دی، تو پھر وہ بچھڑے کو معبود بنا کر شرک میں گرفتار ہو گئے۔ اس میں انسان کی بڑی ہی تھردلی اور بڑی ہی ایک عجیب سی فطرت بتائی ہے کہ اس کی نفسیات یہ ہے کہ وہ حق ناشناسی کے بارے میں اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ محض بتوں کی ظاہری زیب و زینت سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل ایک سونے کا بچھڑا بنایا گیا اور اس میں ایک عجیب سی آواز کے آنے کو دیکھ کر اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کو اپنا رب ہی بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس کے برخلاف اللہ کی ہستی نگاہوں سے دور ہے اور اس کی کوئی ظاہری کشش نہیں ہوتی، اس لیے اس کی عبادت پر یکسو ہونا مشکل لگتا ہے۔ لیکن متقی بندے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ بن دیکھے رب پر ایمان لاتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ پھر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم پر غصہ دکھایا گیا کہ شرک پر ان کا غصہ تو بچا تھا مگر طویل نہ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وضاحت پر انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی طلب کی اور اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو دنیاوی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے اور اللہ کی رحمت متقی، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کی آیات پر ایمان لانے والوں کا حصہ ہے، اور آج یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس میں یہ سب سے اہم آیت ہے، آیت نمبر 157 میں۔ ویسے تو خطاب یہودیوں سے ہے، لیکن قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات اور آپ کے ساتھ تعلق کی بنیادوں کو واضح کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 6 نکاتی مشن کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ آپ امر بالمعروف کرتے تھے، نہیں عن المنکر آپ کو کرنا ہی تھا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، ناپاک چیزوں کو حرام کرنا، عقائد اور اوہام کے بوجھ کے علاوہ سماجی اور معاشی ظلم اور جاہلی رسم و رواج کے پھندوں سے انسان کو نکالنا تھا۔ اور پھر کامیابی کا راز یہ بتایا، آیت کے اگلے حصے میں وہ کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں پہلی ہمارے تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ نبی پر ایمان لایا جائے، اور ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایمان رکھا جائے، آپ کی رسالت پر ایمان مطلوب ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کو ماننا، جاننا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد آپ کی تعظیم و توقیر کا سچی جو اس کی شکل ہوتی ہے، جو تصویر سامنے آتی ہے، وہ سچی اطاعت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے پورے دل کے خلوص کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ۔ وَنَصَرُوهُ، اس میں کیا ہے کہ نبی کی مدد کرنی ہے۔ نبی ہماری مدد کا محتاج نہیں، اس کی مدد تو اللہ رب العالمین خود کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو مدد کا کہا گیا ہے وہ نبی کے مشن میں مدد۔ نبی کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کو لوگوں کو سکھانا اور اس دین کو اس دنیا میں نافذ کرنا، اس کو قائم کرنا۔ تو ہم نے بھی اس مشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے اور اس دین کو قائم اور اس کے غلبے کی کوششیں کرنی ہیں۔ اور پھر چوتھی تعلق کی بنیاد کیا ہے کہ اس نور کی پیروی کریں جو آپ پہ نازل ہوا، اور آپ پر جو نور نازل ہوا تھا وہ قرآن مجید تھا، اس کا سچا اتباع کریں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی ناکامی کی وجوہات بتائی گئیں کہ انہوں نے دین کے ذریعے دنیا طلبی کی، اللہ کی کتاب کے بدلے دنیاوی فائدے حاصل کیے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، ایسے ہی صالح افراد کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ پھر عہد الست کا ذکر ہے۔ عہد الست کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ وہ عہد ہے جو قرآن اور حدیث سے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے تمام انسانوں کی روح کو
پیدا کر کے ان سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد روز قیامت اتمام حجت ہوگا۔ توحید کی دلیل فراہم کی گئی ہے، توحید کو انسان کی فطرت میں داخل کیا گیا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، ہمارے تحت شعور میں یہ عہد موجود ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت یعنی دین اسلام پر ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اس عہد کو یاد کرنے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے دلوں میں حق کی طلب اور جستجو اور اس کی تلاش میں لگے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس عہد پہ قائم رکھے گا۔ پھر ایک دنیا دار اور مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے بیان کیا گیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے احکام سے نوازا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی کی، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا اور دین کا علم آنے کے بعد دین کو چھوڑ کر دنیا طلبی میں لگ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک کتے سے تشبیہ دی، گویا کہ دین کو چھوڑ کر دین کی طرف لپک پڑنا کتے کی طرح کا لالچ ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جہنم میں کثرت ان لوگوں کی ہوگی جو دل کان آنکھ سے حق کو نہ سمجھتے اور نہ قبول کرنے والے ہیں، وہی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی سے پکارو، اور اللہ کے ناموں کے ساتھ کوئی ایسے نام نہیں پکارنے چاہیے جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھے۔ پھر غیب کے علم کے حوالے سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ عالم الغیب تو صرف اللہ ہی کی ہستی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکتی اور آپ اس سے پہلے ہی پیش قدمی کر لیتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ اور پھر چند مزید ہدایات دی گئیں کہ انسان کو چاہیے کہ عفو درگزر والا معاملہ کرتا رہے، بھلائی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور جاہلوں سے لڑنے کی بجائے ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ پھر آداب قرآن، تلاوت قرآن بتائے گئے کہ قرآن جب بھی پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنیں اور اس کو غور کریں، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، اس کی آیات 75 ہیں اور خاص طور پر مدنی زندگی کے اس مرحلے پہ یہ نازل ہوئی جب حق و باطل کی کشمکش میں وہ وقت آیا جب حق باوجود یہ کہ وہ مادی لحاظ سے کمزور تھا اس کو فتح حاصل ہوئی، اور اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال سے اس کا شروع کیا کہ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے وہ اعلیٰ ترین انسانی اقدار انسان کو بتائیں جو قیامت تک کے لیے ایک بہترین زندگی کو سنوارنے والا فارمولہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں دے دیا ہے۔ مال غنیمت کے حوالے سے اسلام سے پہلے یہ تھا کہ یہ یا تو حکومت کا ہوتا تھا یا بڑے کمانڈرز میں تقسیم ہوتا تھا، یا فوج کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ لوٹ مار کے لیے جتنا مرضی وہ جو جیسے بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ مال غنیمت جو 3 طرح کا ہے یہاں پہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ ایک تو مال فے ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، یہ بھی انسان خود سے تقسیم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو فوجی کمانڈر خود سے اس کو تقسیم نہ کرے۔ اسی طرح سے دوسرا مال جو وہ ہے جو جنگ کے بعد دشمن سے حاصل شدہ مال جو ابھی تقسیم نہ ہوا ہو تو اس کو انفال کہتے ہیں، اور مال غنیمت وہ مال ہے کہ جس کے حصے مقرر ہو چکے ہوں اور اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ مال غنیمت مل جانے کے بعد وہ بندے کا حق بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے اجتماعی مال کو کوئی بندہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے رہنمائی کا یہ اسلوب اختیار کیا کہ دنیا میں جنگیں مال و دولت اور کشور کشائی کے لیے حاصل کی جاتی ہیں، لیکن قرآن کا موضوع چونکہ ہدایت ہے، وہ انسان کی پہلی تربیت اس نے یہ کی کہ مومن مال و دولت اور کشور کشائی کے لیے جنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے حساب سے کرتا ہے۔ اس لیے چاہے رزم ہو یا بزم، مومن پاک باز اور پاک دل ہوتا ہے۔ تقوی مطلوب ہے میدان جنگ میں بھی اور عام حالات میں بھی۔ تقوی کسی مخصوص وقت میں نہیں بلکہ انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کا ڈر خوف بندے کو ہمیشہ سیدھا رکھتا ہے۔ پھر اس میں سچے اہل ایمان کی علامات و صفات بتائی گئیں۔
اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرنے والے اور جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی مومن سب سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ اور دیکھیں کہ یہاں جو خصوصیات بتائی گئیں انہی بنیادوں پر فتوحات ملتی ہیں، اور انہی بنیادوں پر جب انسانیت کا وہ معیار قائم ہوتا ہے جس سے دنیا فساد سے پاک اور امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور یہ تقوی حاصل ہونے سے دل کو فرقان حاصل ہو جاتا ہے، حق اور باطل میں تمیز مل جاتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ ہی کو اپنا سچا مولا بنانے کا حکم ملتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا سچا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ آئیے دنیا کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ سے مدد مانگے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔